बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं सुहेल खान। आप मेरा ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी देख सकते हैं। नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो प्रोग्राम नाजरीन मेरा देखते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे अपनी आरा देते हैं, अपनी फ़ीडबैक देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बड़ी दो अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो उनके साथ जो जुल्म हुआ है, वो एक किस्म का एक बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगने जा रहा है अगले हफ्ते। इसके हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। कुछ डेवलपमेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, आपको पसंद आएगी और आपको एक किस्म का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक उम्मीद की किरण नज़र आती दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इस अदलिया का भी बाकायदा तौर पर अब एक टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस केस के हवाले से आया उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ देती है या नहीं देती। बहुत बड़ा अहम केस है, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी जो अहम खबर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके हवाले से है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर तैनात करने के लिए, उसके हवाले से डेवलपमेंट है। तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। पहली जो सबसे बड़ी जो खबर आपके साथ जो शेयर करने चाह रहा हूँ, बल्कि आपको ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिक वज़ीर आला थे परवेज़ खटक साहब, उन पर मैंने वीलॉग किया था। और वो वीलॉग जो है वो आज जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी जो सहाफ़ती जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बिल्कुल सच साबित हुई। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए गवर्नर की नामज़दगी के लिए अपना कैंडिडेट जो है वो फाइनल कर दिया है। और साथ ही साथ पंजाब के गवर्नरशिप के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो है गवर्नर जो है उसकी नामज़दगी कर दी गई है। आपको बताता चलूँ कि परवेज़ खटक साहब जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार की थी। और उनका ये दावा था कि जो आने वाला जो इलेक्शन है जो कि 8 फरवरी को हुआ, उसमें बड़ा इलेक्शन वो स्वीप कर लेंगे और वो जो है अपनी साख जो है वो अपनी बरकरार रखेंगे, उसकी जो पॉपुलैरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 8 फरवरी का इंतखाबात हुए तो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि उनके अपने आबाई डिस्ट्रिक्ट नौशहरा और उनके गाँव में लोगों ने उनको, अपने ख़ानदान ने भी उनको वोट नहीं दिए और वो बुरी तरह शिकस्त खा गए। वो भी शिकस्त खा गए, उनके दामाद भी शिकस्त खा गए, उनका बेटा भी शिकस्त खा गया। किसी ने उसको वोट नहीं दिया। और उसके बाद फिर ईद के दौरान फिर परवेज़ खटक साहब ने जब दिल बर्दाश्ता हुए तो उन्होंने राब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा और जो इस वक्त जो सदर पाकिस्तान है, सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनसे उन्होंने बाकायदा तौर पर रब्ता किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। न सिर्फ ख्वाहिश ज़ाहिर की बल्कि उन्होंने ये एक शर्त रखी कि मुझे आप गवर्नर लगाएंगे। तो उस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने उनको रिजेक्ट किया था, उनको पार्टी में लेने से इनकार भी किया था और उनको गवर्नरशिप देने के लिए भी उनने काफ़ी जो है उन्होंने इनकार कर दिया था। तो अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने पंजाब के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 नाम गवर्नरशिप के लिए नामज़द कर दिए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो गवर्नर जो उन्होंने नाम दिए हैं वो फैसल करीम कुंडी साहब हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और वो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के और वो मुशीर वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। जबकि दूसरा जो नाम जो गवर्नरशिप पंजाब के लिए जो नाम उन्होंने दिया, उन्होंने सरदार सलीम हैदर साहब हैं। वो जो उनका नामज़दगी का उन्होंने बाकायदा नाम फाइनल कर दिया है कि चूँकि वो रावलपिंडी सदर के वो डिवीज़न के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो ये 2 नाम तजवीज़ कर दिए गए। तो अब जो जितने भी और उम्मीदें थी परवेज़ खटक साहब की वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो वो जो मैंने प्रोग्राम किया था आपको बताता चलूँ कि वो आपने उसकी बड़ी पजराई भी की थी, वो सच साबित हुआ। और बाकायदा तौर पर अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है, जो नामज़द करदा उम्मीदवार है, वो फैसल करीम कुंडी है। दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हालिया इंतखाबात में जो उनके साथ
زیادتیاں کی گئی ہے، مبینہ دھاندلی جو ہوئی، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا، ورلڈ کی میڈیا نے رپورٹ کیا جو ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، اور کس طرح پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 جنوری کو باقاعدہ طور پر جو ان کا جو بلے کا جو نشان تھا وہ چھین لیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے آزاد امیدوار کے حساب سے ان کے کینڈیڈیٹس نے، ان کے امیدواروں نے الیکشن لڑا، اور اس پہ پھر ان کو نقصان یہ ہوا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں جو کہ کسی بھی پارلیمنٹ میں کسی پارٹی کو اکثریت جو ہے انشور کرانے کے لیے ملتی ہے، وہ مخصوص نشستیں کو ان سے محروم کر دیا گیا، اور بعد میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی جو ان کے جو اتحادی تھے، سنی اتحاد، انہوں نے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا کہ ان سے وہ تمام جو مخصوص نشستیں خواتین کی اور مائنارٹیز کی جو چھینی گئی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پارٹی کو دی گئی تھی، تو اس کو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ نے پھر ان کے حق میں الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ برقرار رکھا اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس کے بعد سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اپیل فائل کی گئی ہے۔ تو اب انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ اگلے ہفتے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی خبر وہ یہ ہے کہ جو پاکستان جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، 18ویں ترمیم کے عوض یہ ہمارے وجود میں آیا، اور یہ ادارہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر اعلیٰ عدلیہ میں یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز کی جو تعیناتی ہوتی ہے یہ ادارہ کرتا ہے، لیکن کل اس کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن کے جو قواعد ہیں، جو رولز ہیں، اس میں کچھ چینجز جو ان کے حوالے سے بہت سارا کام کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں نے، تو وہ کل اس کا اجلاس تھا، اس کا باقاعدہ جائزہ لینا تھا، لیکن کل اجلاس کے جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا، کل اس کے جو ممبر ہیں وہ آئینی جو ممبر ہیں یعنی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ آپ جو رولز میں جو رد و بدل کر رہے ہیں، جو تبدیلیاں کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کی یہ منشا ہے، وفاقی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم کرنا چاہتی ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 175A کیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے یہ آئین ہے، اور یہ پروویژن ہے، یہ شک ہے جس میں وہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پر اب کل جو ہے اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پر اجلاس کو بتایا کہ چونکہ آپ یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں وہ کریں، لیکن ہمیں ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں ججوں کی ضرورت ہے، تو لہٰذا جو ایگزسٹنگ جو حالیہ جو رولز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اس کی ججز کی تعیناتی کی جائے، جس میں اور چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی ان کی جو اس کو انڈورس کیا، اس کو سپورٹ کیا۔ تو اب اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے، لیکن جو انٹرسٹنگ سچویشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جب کوئی بھی حکومت کوئی آئینی ترمیم کرتی ہے، پارلیمنٹ سے وہ بل پاس کرتی ہے، پارلیمنٹ سے وہ قانون پاس کرتی ہے، تو اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، اور 2/3 اکثریت تب بھی ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایبسلوٹ میجارٹی ہو، اور وہ ایبسلوٹ میجارٹی اب ان کے ساتھ وہ چونکہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے نہیں، کیونکہ تنازع چل رہا ہے۔ تنازع کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اس مخصوص نشستیں جو ان سے لی گئی ہیں، جو ان سے چھینی گئی ہیں، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور اپیلیں فائل کی ہیں۔ اب اس کے لیے جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور وہ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ اس کے لیے جو 6 مئی کو یعنی پیر کے دن اس باقاعدہ اپیل پر 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور سماعت کون کر رہا ہے؟ بینچ کو ہیڈ کر رہا ہے وہ ہے جسٹس سید منصور علی شاہ۔ سید منصور علی شاہ صاحب آنے والے چیف جسٹس ہیں، مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، قاضی فائزہ کے بعد وہ چیف جسٹس بنیں گے، اور اس کے ساتھ جو بینچ میں جو دوسرے 2 رکن ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں اور انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دوسرے جو ممبر ہیں وہ جسٹس محمد علی مظہر ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو 13 جنوری کا جو فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جو بلہ جو چھینا گیا تھا، اس میں وہ پیش تھے، اس بینچ کے رکن تھے، اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا۔ اور تیسرے جو رکن ہیں وہ جسٹس عطر من اللہ اس بینچ میں شامل ہیں۔ اس 3 رکنی بینچ میں جسٹس عطر من اللہ پر بھی بڑی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف اور ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی، اور انٹرسٹنگ سچویشن اس لیے کہ فرض کرے
جسٹس منصور علی شاہ جو کہ بڑے آئینی ایکسپرٹ ہیں، قانونی ایکسپرٹ ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ ان کی بڑی گرفت ہے، اور وہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے بھی بڑے اچھے اچھے ریمارکس دیتے ہیں۔ حالیہ جو ججز کیسز میں بھی انہوں نے بڑے بڑے ریمارکس دیے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ لیٹ سپوز اگر اس پاکستان تحریک انصاف کی اس اپیل کو وہ سنتی اور کوئی فیصلہ کرتی اور یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں، تو پھر بڑی سچویشن انٹرسٹنگ ہوگی اور موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ اگر ان کو یہ سیٹیں مل گئی تو پارلیمنٹ میں ظاہر ہے پھر ان کو اکثریت مل جائے گی، اور پارلیمنٹ میں جو بھی موجودہ حکومت جو قانون سازی کرے گی اس کو پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا ٹف ٹائم دے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اقتدار میں بھی ہو سکتا ہے کہ کیا مطلب کہا جا سکتا ہے، اقتدار میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ان کو جب ان سے بلے کا نشان چھینا گیا تو کس طرح انہوں نے پھر آزاد حیثیت سے ان کے کینڈیڈیٹس، ان کے امیدواروں نے الیکشن لڑا، لیکن پھر بھی اس 24 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا، ان کو بھرپور مینڈیٹ دیا۔ الگ بات ہے کہ وہ مینڈیٹ مبینہ طور پر اس میں دھاندلی کی گئی، اور پورے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا، اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے انہوں نے جو فارم 45 اور فارم 47 فارم 45 میں جو کہ اوریجنل جو فارم ہوتا ہے جس میں ایک الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کہ ایک پولنگ اسٹیشن سے ایک پولنگ جو پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ دیتا ہے باقاعدہ ریٹرننگ افسر کہ یہ بندہ جو ہے کامیاب ہو گیا ہے۔ 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تمام سیٹیں جیت گئی تھی، لیکن جب فارم 47 دیا گیا تو اس میں انہی امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف امیدوار جو جیت گئے تھے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ ساری وہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے ہفتے اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کی اپیلیں ایکسیپٹ کر لی اور ان کو یہ مخصوص نشستیں ملے گی، تو جو موجودہ حکومت ہے یہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ججز کی تعیناتی میں جو ہوتی ہے اعلیٰ عدلیہ میں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو اکثر کافی عرصے سے وکلاء برادری کی جانب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت سوالات، بہت تنقیدیں کی گئی ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں جو ایلیویشن ہوئی ہیں، جو ججز جو تعینات کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر یہی 2 ججز یعنی جسٹس محمد علی مظہر اور اس وقت جو ابھی تو 2 خواتین ہو گئی ہیں، پہلے جو خاتون جج جو تعینات ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ وہ جسٹس عائشہ اے ملک تھی، جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ایلیویٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ اس پر وکلاء نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑے اعتراضات کیے تھے، خاص طور پر محمد علی مظہر جو کہ اس وقت بڑے اچھے جج ہیں، انہوں نے بڑی ججمنٹ دی ہیں، عائشہ ملک نے بھی بڑی ججمنٹ دی ہیں، ان پر بھی اعتراض کیا گیا تھا کہ محمد علی مظہر صاحب جونیئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو کیوں ایلیویٹ کیا گیا تھا۔ تو اس وقت جسٹس جو گلزار احمد تھے جو چیف جسٹس تھے جنہوں نے اس کی تعیناتی کی تھی، جو کہ ایلیویشن کی تھی، انہوں نے یہ اس وقت یہ تاثر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سینیارٹی کے بیس پہ نہیں ہونا چاہیے، ایک شخص سینئر ہے، جج سینئر ہے، 10 سال اس کی ایکسپیرینس ہے، لیکن اس 10 سال ملازمت میں اس کی کوئی PhD میں کوئی کیس نہیں آیا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی کیس نہیں آیا ہے، انہیں کوئی ججمنٹ نہیں دی ہے۔ دوسری جانب ایک دوسرا جج ہے جو جونیئر ہے، اس کے بڑے ججمنٹ آئے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن سائڈ پہ، ایک جو کارپوریٹ سیکٹر میں، اور سائڈ پہ کرمنل سائڈ پہ ججمنٹ آئی ہے۔ تو یہ جو سینیارٹی کا جو پرنسپل ہے جو کہ راگ جو ہے بیل رہی تھی مسلم لیگ نون اور یہ وکلاء برادری، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اگر اس میں قانون سازی کرتی ہے، اس میں ترمیم کرتی ہے، تو پھر کس طرح ججز کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کیسی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جو بینچ جو ہوتا ہے، جو جوڈیشل کمیشن کا جو کمپوزیشن ہے، یعنی 9 ممبر جوڈیشل کمیشن کے ہوتے ہیں، جس میں چیف جسٹس ان کا چیئرمین ہوتا ہے، جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ قاضی فائزیہ صاحب جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہیں، ساتھ میں ان کے ساتھ سینئر 4 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ایک سپریم کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائر جج جو ہے وہ ممبر ہوتا ہے، تو 4 5 6 ہو گئے، ایک اٹارنی جنرل اس کا ممبر ہو گیا، 7 ہو گئے، ایک لا منسٹر ہوتا ہے تو 8 ممبر، اور 9واں ممبر جو ہوتے ہیں وہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پر ایک نمائندہ انہوں نے تجویز کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 9 ممبران پہ یہ مشتمل ہوتا ہے یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لا منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو جسٹس منیر نے کل سوال اٹھایا کہ اگر آپ ترمیم کر رہے ہیں تو کیا اس کی کمپوزیشن پہ بھی کچھ اثر پڑے گا، تو لا منسٹر نے کہا کہ ہاں اس پر اثر پڑے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی اور کس طرح یہ جو آئینی ترمیم کرتے ہیں۔ لیکن سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے
پاکستان تحریک انصاف کو تمام و مخصوص نشستیں دے دیں تو بالکل سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو ایک نئے ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔